बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में एक दूसरे पर डील के इल्जामात की बौछार जारी है। हुकूमत को शरीफ खानदान की सियासत का खात्मा नजर आ रहा है तो मरियम नवाज को मौजूदा हुकूमत ही चंद दिन की मेहमान दिखाई दे रही है। डील और ढील के इल्जामात की कहानी चंद दिन पहले हुकूमत के चंद वुज़रा ने खुद ही छेड़ी। उनका कहना था कि बाकायदा बातचीत हो रही है। किस तरह का उन्होंने, लेट्स वॉच दैम। चार जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते? चारों पहली सफ में बैठते हैं। बताइए आप। नाकामी आपका मुकीफ माइनस है सियासत से। कोई डील नहीं हो रही, छोड़े परे, डील भी नहीं हो रही। पहले शायद डील की बात थी, अब तो डील भी नहीं हो रही। शरीफ फैमिली एक डील मांग रही है। मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, पीछे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर लें। ये डील मांगने की कोशिश की जा रही है। कल तहरीक इंसाफ के चंद अरकान ने नाम लेकर नून लीग के उन रहनुमाओं का जिक्र किया जो उनके मुताबिक एक अहम शख्सियत से मिले और डील मांगी। उनकी बात भी सुन लें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमने जिससे मुलाकात की उसका नाम बताया जाए, क्योंकि हम तो सादिक संजरानी के अलावा किसी से नहीं मिले। उन्हें भी देखिए। भाई जरूरत हो ना यार, बताओ ना कौन सी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। हमारी मुलाकात सादिक संजरानी साहब से हुई है, हम दुआ करने उनके घर गए थे। इसके अलावा कोई अहम शख्सियत फवाद आपको पता है तो मेरा चैलेंज है, बताए ना आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है और किसकी हुई है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अब्बासी साहब। चार नाम है, किसी में तो बेनिफिट ऑफ डाउट है, लेकिन आपका नाम हर उस स्टेटमेंट में है। मैं बड़ा मशहूर हूँ जी। आप कांस्टेंट हैं उसके अंदर। मैं बहुत मशहूर हूँ इन हुकूमती वज़रा का, जिनको मुल्क की अवाम की परवाह नहीं है, जिनको महंगाई की परवाह नहीं है और सिर्फ झूठ बोलने पर गुजारा करते हैं। कोई वजह तो होगी, दे एक्चुअली रनिंग योर कैंपेन। कोई मैं बहुत मशहूर हूँ। मैं ना कभी जिंदगी में किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद रहा हूँ, ना तलबगार रहा हूँ, ना उम्मीदवार हूँ। ये बात तो आपने ये बड़ी सीधी है। आपने यहीं बैठ के कहा था कि यू आर अ कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा हर एमएनए कैंडिडेट होता है, इंक्लूडिंग यू। हर एमएनए, बिल्कुल हर एमएनए कैंडिडेट होता है। मैं नहीं हूँ। मैंने कभी ना ख्वाहिश का इजहार किया है, ना मैं तलबगार हूँ। सर मैं स्टेटमेंट सुनाने लगी हूँ। नहीं, आप स्टेटमेंट सुना दें बेशक। There's nothing wrong, क्यों नहीं है? मैं नहीं हूँ, यकीन करें मैं नहीं हूँ। Why? बस मेरा डर लगता है पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई मुझे मेरी पार्टी में जिम्मेवारी सौंपेगी मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं कभी इन चीजों की ना लॉबी की है ना कोशिश की है। बट सर मेरे चैनल में हर किसी का दिल चाहेगा वो प्राइम टाइम पे करे प्रोग्राम, क्यों ना उसका दिल चाहे। इस तरीके से आपका दिल चाहना चाहिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर। Why are you in politics then? मैंने हूँ, मैं 35 साल से सियासत में हूँ, मैंने बहुत कुछ देख लिया है। मैं इन चीजों का तलबगार नहीं हूँ। You don't want to become the prime minister? मैंने कहा मैं तलबगार नहीं हूँ, मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपकी एक स्टेटमेंट अगर मेरी जमात ने पिछली दफा भी मुझे जिम्मेवारी दी थी, अगर मुझे अहल समझेंगे, जिम्मेवारी देंगे तो मैं सोच लूंगा। Will you accept? मैं सोच लूंगा, उस वक्त सोच लेंगे ना क्या है। You should know अपने घर के घर भी। आप देखें ये एक एंडलेस डिबेट है। ठीक, आप जो हमारी पार्टी के लोगों से पूछ लें कि पिछली दफा क्या हुआ था। मुझे आई नो कि आप बिल्कुल नहीं था जी, बिल्कुल किसी भी तरीके से ख्याल। मैं कोई शख्स सर वो तो सब समझते शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, वो तो वाकई किसी को पता नहीं था। इस चीज का कोई उम्मीदवार नहीं होता, पार्टी फैसला करती है। शहबाज शरीफ थे उस वक्त उम्मीदवार, वो भी सरप्राइज हुए थे। पार्टी उनके हक में फैसला कर चुकी थी जी, ये फैसला हुआ था जी। सो दिस कैन हैपन अगेन। यू सेइंग अगर होगा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं उम्मीदवार नहीं हूँ या तलबगार नहीं हूँ, ख्वाहिशमंद भी नहीं। ठीक है, एक आपने स्टेटमेंट हमें दी थी हमारे प्रोग्राम में, इधर ही लेट्स वॉच दैट जी। इज मरियम नवाज एस्पायरिंग टू लीड द पार्टी? जी बिल्कुल, everybody aspires to lead the party. Aspiring to be the prime minister. Every politician. कैसे वो अपनी पार्टी को तो ओन मेरी कर बात नहीं सुन लेना। Every politician aspires to be prime minister. मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसकी ये ख्वाहिश ना हो। Including शहबाज शरीफ. Including शहबाज शरीफ, including शाहिद अब्बासी, including ख्वाजा आसिफ, including राना सनाउल्लाह। ठीक है। ये जनरल बात करती है। जब स्पेसिफिक पूछा मैंने आपको बता दिया, मैं न तलबगार हूँ, न ख्वाहिशमंद हूँ, न उम्मीदवार हूँ। बट थोड़े से आप तलबगार थे कुछ अरसे पहले तक, अब बिल्कुल खत्म होगी तलब। नहीं, कभी तलबगार नहीं था। मैंने कभी जिंदगी में किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं की। मैं 26 साल बाद वजीर बना था, 26 साल एमएनए रहकर।
یہاں MNA آج بنتے ہیں، کہتے ہیں کل وزیر بنا دو. یہ بات مانتے ہیں آپ؟ اب میں نے آپ سے سوال دوسرے کرنے بٹ ایک جنرل پہ آ جاتے ہیں. یو اے سینئر پولیٹیشین، آپ کے مخالفین بھی تعریف کرتے ہیں آپ کی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پرائم منسٹر بننے کا طلبگار نہیں ہوں. ایون دو یور ان پالیٹکس، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ڈکٹیٹوریل ہیں. کوئی پسند، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے شاید بلاول بھٹو زرداری ہوں، وہ پسند نہیں کریں گے کہ میرے سامنے پرائم منسٹر کا ایک اسپائر کرنے والا آ کے بیٹھ جائے. دنیا میں ہر پولیٹیکل پارٹی ڈکٹیٹوریل ہوتی ہے. تو ہے نا، جو ہماری بھی سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ہمارا پلہ بھاری رہے، ہم سیاست میں رہیں. یہ ہوتا ہے، یہ نیچرل بات ہے. سو ابھی بھی ایسا آپ کو کسی نے انٹیمیڈیٹ تو نہیں کیا کہ یہ کیوں خبریں چلنا شروع؟ نہیں، مجھے میں زندگی میں انٹیمیڈیٹ نہیں ہوتا. اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک یہ چل رہا ہے معاملہ، تو گزارا ہو گیا ہے 35 سال، تو شاید کچھ سال اور بھی گزر جائیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے، اب اس بات کے اوپر آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ اہم شخصیت کے پاس گئے رہنما اور کہا کہ نواز شریف صاحب کے بجائے ہمارے بارے میں سوچیں. یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ اگر کہا بھی تھا کسی نے تو یہ کسی نے کہا ہے تو اس سے زیادہ غلط بات ہو نہیں سکتی. کیا غلط بات ہے؟ ہماری جماعت کے روح رواں نواز شریف صاحب ہیں. اگر یہ کسی کی بڑی خام خیالی ہے، عوام نے نواز شریف صاحب کو قبول کیا ہے. ٹھیک ہے، ووٹ نواز شریف صاحب کے نام پہ پڑتا ہے. ان کی ایک شخصیت ہے جن کو لوگ قبول کرتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. یہ سیاست ہوتی ہے. رائٹ. میں جا کر کسی سے یہ کہوں کہ نہیں میں نے تماشے زندگی بہت دیکھے ہیں. مجھے اس ملک کے صدر نے رات کے 2:30 بجے ایسے کاغذ دیا تھا ٹھیک کہ اس پہ سائن کر دو استعفے پہ. تو میں نے کہا یہ جو میری MNA شپ ہے یہ میری پارٹی اور نواز شریف کی امانت ہے. This is when you were the prime minister? نہیں جی، میں بات کر رہا ہوں غلام اسحاق صاحب فوت ہو گئے. یہ غلام اسحاق صاحب کی تو 1993 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت آپ کو انہوں نے کہا غلام اسحاق صاحب. میں اسی بات پہ قائم ہوں. میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. مجھے مشرف دور میں بھی بہت دفعہ کہا گیا. یہ چیزیں کہی جاتی ہیں. ابھی بھی کہا گیا آپ کو؟ نہیں، اب مجھے لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا. سر آپ کی صادق سنجرانی صاحب سے ملاقات ہوئی. آپ کی آرمی چیف سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی نومبر 2018 میں. اس کے بعد سے آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ نہیں جی، فون پہ بھی نہیں بات؟ وہ بھی ان کی خواہش تھی کہ اکانومی پہ وہ ڈسکشن کرنا چاہتے تھے. تو خواجہ آصف صاحب میں اور مفتاح اسماعیل صاحب ان سے ملے تھے آن دا ریکارڈ، اپنی جماعت سے پوچھ کر ملے تھے. اس کے بعد سے کوئی نہ ملاقات ہوئی ہے نہ کوئی بات ہوئی ہے. اوکے. اینڈ ڈی جی ISI سے بھی آپ کی نئے والوں سے ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، کبھی نہیں ہوئی؟ نہیں. اور جو پرانے ہیں ان سے کسی سے نہیں ہوئی. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کسی سے پرائم منسٹر سے؟ میں تو پرائم منسٹر تھا تو کبھی ISI نہیں گیا. نہیں، میں آئی ایم سیئنگ کہ پھر پروبیبلی پرائم منسٹر صاحب ہی رہ گئے جن سے آپ کی ڈیل شاید ہو سکے، کیونکہ ان شخصیات سے تو آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، وہ اگر شخصیت کا بتا دے تو میں جواب دے سکوں گا کہ کس سے ملاقات کا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ انفارمیشن منسٹر ہیں، میں توقع کروں گا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے. سمجھدار پوسٹ پہ ہے نا، یعنی سمجھدار آدمی ہے، ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، تو بات کرنے سے پہلے سوچ لیتا ہے آدمی کہ میں کیا بات کرنے لگا ہوں. سو جو باقی لوگوں کے نام ہیں اس میں فیصل واڈا صاحب نے جو نام دیے ہیں وہ احسن اقبال، ایاز صادق اور مفتاح اسماعیل کا نام ہے. جو ARY کی سٹوری تھی اس میں بھی جو اشارے ہیں وہ احسن واڈا اپنی نوکری سے بھی گیا ہوا ہے، وہ کیا دوسروں پہ بتائے گا، اس کو معاف کر دیں. اوکے چلیں، اس والی سٹوری کو آپ نے کہا جو آدمی اپنی نوکری پہ نہ رہ سکے وہ یہ باتیں کرتا ہے. یہ 4 لوگ باتیں کر رہے، چاروں کے بیان آپس میں نہیں ملتے، تو ان سے پہلے گزارش کریں کہ بیان ملا لیں پھر آگے بات کریں. اوکے. سو نہ انفارمیشن منسٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہ فیصل واڈا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور جو سٹوری نہیں، وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. غلط کہہ رہے ہیں. اور کیوں بول رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ سرپرائز کہ کیوں کی؟ جی بالکل. اوکے. کیونکہ یہ اپنی ایک ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے. لیکن ہو ہم دوسروں سے خائف ہیں. باسی صاحب ہو سکتا ہے کوئی اور 4 لوگوں. ہاؤ کین یو سے کہ آپ کی پارٹی سے کوئی بھی نہیں ملا؟ کوئی بھی نہیں ملے گا. ہماری پارٹی کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ جو ملیں گے ریکارڈ پہ ملیں گے. ٹھیک. ہم خفیہ ملاقات کوئی بھی نہیں کرے گا. اور DG ISPR کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ جو 4 وزراء یا 3 وزراء ہیں ان کو کہیں آپس میں بیٹھ کے اور DG ISPR سے ملاقات کر لیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ اگر وہ آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں کہ ملاقات آرمی چیف سے ہوئی ہے، یہ کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن
آپ بھی کہہ رہی ہیں تو مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے, تو یہ وزراء بتا دیں کہ کس سے ملاقات ہوئی. لیکن کچھ عرصے پہلے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جلد تبدیلی آنے والی ہے. ایاز صادق نے کہا کچھ ہونے جا رہا ہے میری مسکراہٹ سے آپ سمجھ لیں. جاوید لطیف نے کہا کہ قومی مفاد میں نواز شریف کے کیس ختم ہونے والے ہیں. سو یہ باتیں کون ان کو کہہ رہا کچھ تو کہنا پڑتا ہے نا. اب 3 وزراء آپ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کی پارٹی میں بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ ٹی وی شو پہ جاتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں, آپ جواب دے دیتے ہیں کہ ہاں جی کچھ ہونے لگا ہے, کچھ Do you ہوگا. ever do that, عباسی صاحب؟ میں نہیں کرتا, آپ اصرار کرتی رہتی ہیں, میں نہیں بتاتا کیونکہ میں نجومی نہیں ہوں, لیکن لوگ اصرار کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے اس سال تبدیلی آ جائے گی. ایسے ہی کہہ دیتے ہیں. اپنی سوچ کے مطابق ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے, اپنی سوچ ہوتی ہے. I think you never میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ٹی وی پہ بلاتی ہیں اور آپ پارٹی پالیسی سننا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو ٹی وی شو بڑا بدمزہ ہو جائے گا. نہیں, it's not about me sir, یہ تو آپ لوگوں کی پارٹی میں آپ کی جب شو پہ آتا ہوں میں پارٹی پالیسی لے کر نہیں آتا. ٹھیک ہے, میں ایک پولیٹیشین کے طور پر آپ مجھے بلاتی ہیں, چلے ٹھیک ہے, اگر آپ پارٹی کے اسپوکس پرسن کے طور پر بلائیں تو پھر میں آپ کو ڈیفرنٹ جواب دوں گا. تو ابھی جو مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ حکومت کچھ دنوں کی مہمان ہے, یہ بھی بس ایسے ہی ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ ان کی اسیسمنٹ ہے. ان کی ہر آدمی دیکھتا ہے سیاست میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جب ایک ملک کی معیشت یہاں پر پہنچ جائے, جب حکومت خود ووٹ بلز کے لیے حاصل کرنے کے قابل نہ ہو, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی. آپ اتفاق کرتے ہیں ان کی اسیسمنٹ سے؟ جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ حکومت تو ایک دن نہیں چل سکتی. جس دن بیساکھیاں ہٹیں گی حکومت ختم ہو جائے گی. تو بیساکھی ابھی بھی ہے؟ بیساکھی ہمیں نظر آئی ہے. آپ کو امید تھی کہ ختم ہونے جا رہی ہے؟ نہیں, میں امید نہیں کرتا ہوں, میں تو امید یہ کرتا ہوں. یہیں بیٹھ کے امید کی تھی. کیا امید؟ کہ اب شاید کچھ ایک خاص. جی میں امید کرتا ہوں کہ اس ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو جائے گا, یہ بیساکھیوں کا نظام ختم ہوگا اور عوام کے فیصلے ہی مقدم ہوں گے. یہ میں امید کرتا ہوں, ہمیشہ امید کرتا ہوں. ٹھیک ہے. سر آپ آ جاتے ہیں جو ایک اور خبر ساتھ ساتھ چلی, تو چلیں وزراء کو آپ نے کہہ دیا کہ ایسے ہی کہہ رہے تھے. نہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں ایسے نہیں, یہ وزیر ہیں, اس ملک کے وزیر ہیں, آپس میں مشورہ کر کے بیان دیا کریں. وزیر جب بات کرتا ہے نا پبلکلی, اسپیشلی پریس کانفرنس کر کے, وہ کیبنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو سر آپ لوگ کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیں اب کہ نہیں؟ میں کیوں ڈینائی کروں؟ میں 100 دفعہ کہہ چاہوں میری کوئی ملاقات نہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس سے ملاقات میں نے کی ہے. رائٹ. سو جو خبروں کے مطابق ایک اور جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ یہ 4 نام تھے عبوری سیٹ اپ کے لیے. عبوری سیٹ اپ کیا ہوتا ہے سر؟ اب یہ تو آپ مجھے بتائیں. نہیں آپ بتائیں نا کہ جب 4 نام وہ جو بتا رہے ہیں, عبوری سیٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ عبوری سیٹ اپ میں پی ایم ایل این کے خالی نام کیوں ہوں گے؟ نہیں, عبوری سیٹ اپ ہوتا کیا ہے؟ جب تک الیکشن نہ ہو جائے مسلم لیگ نون کسی عبوری سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنے گی. ٹھیک. مسلم لیگ نون ایک بات کر رہی ہے کہ فوری اور شفاف الیکشن اس ملک کو دیں, وہیں سے ملک کے مسائل کے حل کی ابتدا ہوگی. So this is what PMLN wants. یہی بات ہمارے پاس بھی یہی خبر دی تھی کہ عبوری سیٹ اپ پر ہی نہیں مانتے نواز شریف. عبوری سیٹ اپ پہ کوئی نہیں مانے گا. عبوری سیٹ اپ کیا دے گا ملک کو؟ ایک حکومت ہے جو بالکل ناکام ہو گئی ہے, اب آپ اس خرابی کا حصہ بننا چاہتے ہیں. آپ دیں, عوام کو ایک فیصلہ کرنے کا موقع دیں, اس کے بعد اگلی حکومت چلے گی. سو جو تجویز تھی خورشید شاہ صاحب کی, سینئر ممبر ہیں پیپلز پارٹی کے, کہ عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس لے آئیں, اس کے بعد آپ اپنی مرضی کا وزیر اعظم لے آئیں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کر, اور پھر ایک عبوری سیٹ اپ ہو جو کہ نئے الیکشن کال کریں. وہ چیز نہیں چل سکتی. It's not possible. عدم اعتماد ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد نئی حکومت نہیں بنے گی. کیسے ہوگا عدم اعتماد؟ ہر جو بل آتا ہے وہ حکومت پاس کروا لیتی ہے. جی حکومت کی عددی برتری قائم ہے, جب بیساکھی ہٹ جائے گی تو ختم ہو جائے گی عددی برتری. اور اگر صرف 1 سال رہ گیا بقول آپ کی کہ جو بیساکھی ہے وہ نہیں ہٹتی, پھر کیا ہے؟ پھر تو عدم اعتماد نہیں آئے گی آپ کی. یہ وقت بتائے گا. میں کہہ رہا ہوں یہ وقت بتائے گا نا. میں اس کی پریڈکشن نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں جس ملک کی معیشت تباہ ہو جائے, عوام مشکل میں ہوں, ہر روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, آج بھی 1 روپے کے قریب بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, یہ لابا پھٹ سکتا ہے. تو یہ سیاستدانوں کا اور جو مداخلت کرتے ہیں سیاست میں, یہ ان کا کام ہے کہ اس معاملے کو سمجھیں اس سے پہلے کہ حالات ہاتھ سے باہر نکل جائیں. Right, we'll take a break and we will be right back.
ویلکم بیک. ڈیل اور ڈیل کی اس بحث میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ ہمارے سر پر آ جائے. اس پر عباسی صاحب نے بڑا دلچسپ تبصرہ بھی کیا, یہ بھی دیکھ لیجیے ذرا. نمبر پورے ہو جائیں گے, ہاتھ ہٹے گا, بیساکھی ہٹیں گی, نمبر پورے ہو جائیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے. یہ ہے سیاست. وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا, ان کے سر پہ نہیں آئے گا. یہ غلط کہہ رہے ہیں شیخ صاحب, آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن یہ ہاتھ ہٹیں گے, بیساکھی ہٹیں گی, حکومت قائم نہیں رہ سکتی. یہ میں کہہ رہا ہوں, سمپل سی بات ہے. رائٹ. سو یو بلیو ابھی تک کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے؟ بلیو نہیں, لوگ بتا رہے ہیں. میں نہیں بلیو, میں کیا کروں گا. جب ووٹنگ ہوئی ہے جوائنٹ سٹنگ کی, لوگوں نے ہمیں اوپنلی کہا ہے. یہ جو پرسوں ووٹنگ ہوئی ہے ہمیں لوگوں نے اوپنلی کہا ہے, اتحادیوں نے کہا ہے, وزراء نے کہا ہے, ایم این ایز نے کہا ہے. سر پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ حکومت کے ساتھ رہے گی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج اراؤنڈ دی ورلڈ. جی, اور آپ خود یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اوپر عمل کرو, تو پھر کیسے آئین ذرا پڑھ لیں. فوج کو حکومت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. معذرت سے یہ دلیل جو آپ نے دی ہے نا, اس کو ذرا واپس لے لیں تو بہتر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت تو ہمارے ساتھ رہیں, نہیں, ساتھ ہونا, سپورٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک, یہ معاملات اپنی جگہ پر ہیں, ان کو رہنے دے تو بس ٹھیک ہے. بٹ واٹ یو آر امپلائنگ از کہ ہمارے ایم این ایز ایم پیز اتنے ویک ہیں کہ وہ ایک کال کے اوپر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ایک کال پہ وہ جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں. اتنے ویک ہیں. جی, آپ نے یہ تو ابھی کہا کہ میں نے ضمیر بیچ دیتے ہیں. تو آپ نے کیوں نہیں چھوڑی پھر؟ جی, آپ نے کیوں نہیں چھوڑی؟ بس کوئی آپ اس کو غلطی سمجھتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. نہیں, بڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر آپ کے اوپر بھی آیا, مگر آپ ویسے اسٹرانگ ہیں. مجھ پہ آپ پریشر نہیں آتا, میرے پریشر کے بعد گزر گئے ہیں. جو وقت تھا پریشر کا وہ تھا, اس وقت ہم نے برداشت. میں آپ کو سامنے میں آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ملک کا صدر آپ کو کہتا ہے یہاں سائن کرے استعفے پہ. ٹھیک, یہ ہمارے ملک کی حالت رہی ہے. کچھ سبق سیکھ لیں ان باتوں سے. ریسنٹ گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی یا ماضی کی, لگتا یہ کہ ایک ہی طرح کے معاملات رہے ہیں, ہر دفعہ ان کا کانفلکٹ ہوا ہے کسی بھی شخصیت سے, کبھی پریزیڈنٹ سے, کبھی آرمی چیف سے. میں نے کہا یہ کانفلکٹ کیوں ہوئے ہیں, یہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو آپ نہیں بتائیں گے؟ نہیں, میں تو بتا رہا ہوں نا آپ کو. جب ایک ملک کا صدر ایم این اے سے اور کیبنٹ ممبر سے استعفے مانگنے شروع کر دے تو کانفلکٹ تو ہوگا. ٹھیک ہے. سو آپ لوگ نہیں چاہتے کہ سر آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے؟ یو ڈونٹ وانٹ دیٹ؟ نہیں, سر پہ ہاتھ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے نا. ملک کے نظام کو آئین کے مطابق چلنے دیں. جہاں پر فوج کی سپورٹ ہے, جو فوج کا رول ہے وہ پلے کرے, جو جوڈیشل ہے وہ پلے کرے, جو پارلیمنٹ ہے وہ کرے, جو ایگزیکٹو ہے وہ کرے. ہر ایک رول ڈیفائنڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں. ٹھیک ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن بڑا ایکسپلیسٹ کانسٹیٹیوشن ہے. اس میں رولز بڑے ہی مائنیوٹ لیول تک ڈیفائنڈ ہیں ہر ادارے کا. حلف بھی آئین کا حصہ ہے جو اکثر ممالک میں نہیں ہوتا. ٹھیک, وہ حلف پڑھ لیں. اگر ہم سب اپنا حلف پڑھ لیں نا, اس میں پارلیمنٹ کا بھی حلف ہے, جوڈیشری کا بھی حلف ہے, ملٹری کا بھی حلف ہے, اور ایگزیکٹو کا بھی حلف ہے. وہ حلف اگر ہم پڑھ لیں تو کافی ہمیں وہاں سے ہدایت حاصل ہو جائے گی. سو بیسکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی اور اسٹیبلشمنٹ کے ابھی بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے تعلقات آئین کے مطابق ہونے چاہیے اور آئین کے مطابق ہی رہنے چاہیے. ہر ادارے کا رول بھی آئین کے مطابق رہنا چاہیے. جب کسی ادارے کا رول آئین کے مطابق نہیں ہوگا تو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. سو ناؤ کمنگ ٹو ووٹ آف نو کانفیڈنس, آپ نے بھی کہا کہ آپ کو حکومت نہیں لگ رہی رکتی ہوئی, مریم نواز نے بھی یہی کہا. سو کیا طریقہ کار کیا ہوگا گھر بھیجنے کا؟ گھر بھیجنے کے بہت سے طریقہ کار ہیں. مثلاً پرائم منسٹر خود توڑ سکتا ہے. پرائم کیوں منسٹر توڑیں گے کے وہ؟ اگر الائی چھوڑ دیں حکومت ٹوٹ جائے گی. ٹھیک, کیونکہ جو اکثریت ہے وہ 10 ممبران پہ قائم ہے, ٹھیک, بلکہ 9 پہ ہے. اب ایک ایم این اے کو انہوں نے شو کاز دیا ہے, نور عالم صاحب ہیں, ان کو اگر نکال دے دیں پھر اکثریت 8 پہ آ جائے گی, تو وہ الائی چھوڑیں گے تو ختم ہو جائے گی. اگر اپنا پارٹی کے اندر سے کوئی بلاک نکل جاتا ہے اکثریت ختم ہو جائے گی, یا اپوزیشن عدم اعتماد کر لے.
تو یہ بہت سے طریقے ہیں جس سے حکومت پارلیمانی نظام میں ختم ہوتی ہے. ون مور، آپ یہاں پہ ادھر ہی بیٹھ کے کہہ چکے تھے کہ یہ آپ کی پرسنل خواہش یہ ہے کہ حکومت اپنا وقت ضرور پورا کرے. آپ کی حکومت نے وقت پورا کیا، پیپلز پارٹی کی حکومت نے وقت پورا کیا، آپ کیوں نہیں چاہتے کہ یہ حکومت وقت پورا کرے؟ ایک سال تو تقریباً ایک آپ سال آدھی بات یاد رہتی ہے نا، میں نے یہ کہا تھا کہ میں سب سے بڑا حامی ہوں حکومتوں کا وقت پورا کرنے کا، لیکن جب حکومت بوجھ بن جائے اس ملک پر پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. is this objective or is جی this آبجیکٹو بات کر رہا کیسے آپ ایک پارٹی ہیں، آپ پرائم منسٹر کے اسپائرنٹ بھی ہو سکتے ہیں، کیسے آپ کی بات آبجیکٹو ہے؟ کیوں This is the opponent party. آبجیکٹو اس لیے ہے کہ آج ملک ترقی کر رہا ہے، کہ آج ملک میں مسائل حل ہوئے ہیں، کیا ہمیں توقع ہے کہ حالات بہتر ہوں گے؟ So then in the future یہ ایگزامپل نہیں بن جائے گی کہ جس کو لگے کہ یہ ملک کچھ صحیح نہیں چلا رہے ہم وہ ان کو ہٹاتے حکومت ہیں، پرفارم کر رہی جو کہ ماضی میں ہو چکا ہے ہمارے. حکومت پرفارم کر رہی ہو، اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے، میں اس کو بڑا غلط سمجھتا ہوں ملک کے لیے. ٹھیک اور ماضی میں ایسے ہوا ہے، ٹھیک حکومتیں چل رہی تھیں، ان کو توڑا گیا اور معاملے خراب ہوئے. اگر آپ ایک ڈیفینڈ کریں گے ایک ناکام حکومت کو، جس طرح مشرف دور میں ایک حکومت کو ڈیفینڈ کیا گیا، ناکام حکومت کو، اور ہم نے اس ملک کے 9 سال ضائع کر دیے، تو یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ بیلنس ہوتا ہے. اس میں اسی لیے آئین میں ہر ادارے کی اپنی حدود مقرر ہیں. رائٹ. جب وہ حدود کے اندر رہتے ہیں تو باقی تبدیلی اس حدود کے اندر رہ کر ہر تبدیلی جو ہوتی ہے وہ آئینی ہوتی ہے، وہ ملک کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. آپ نے 3-4 طریقے بتایا حکومت جانے کے، ان میں یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ ہم دھرنا لے کے آئیں گے اور ہم جا کے دھاوا بول دیں گے اور لوگ حکومت گر جائے گی، کیونکہ یہ آئینی نہیں ہوگا. جی ایسے کبھی گری نہیں ہے، گری بھی نہیں ہے، لیکن یہ آئینی بھی نہیں ہے. جنہوں نے کیا آئین نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ لشکر تو نہیں ہے نا آگے قبضہ کر لے گا کسی So بلڈنگ this is not part of the جی plan. نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا. It will have to be through the parliament. جی پارلیمانی نظام میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے تھرو یا اکثریت حکومتی ختم ہو جائے یا آپ عدم اعتماد کر لیں. اور اگر یہ کرتے کرتے 1 سال پورا اور ہو گیا تو پھر آپ پھر پاکستان 1 سال اور سفر کرے گا ٹھیک ہے اور حالات خراب ہو جائیں گے. So there will be a کیا یہ ایک اور جو بات کی گئی کہ مریم نواز بھی باہر جا سکتی ہیں، حمزہ شہباز بھی باہر جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ باہر جانا ہر پاکستانی کا حق ہے. جو آزاد ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے، جو جائے آئے ہر ایک کی مرضی ہوتی ہے. جو ہم نے ECL رکھی ہوئی ہے، اس کو ECL میں ڈال دو، اس کو ECL سے باہر کر دو، اس قسم کا اگر نہ ہو ECL تو جا سکتے ہیں باہر. جی بالکل. اور نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں جی بالکل. بیفور دی الیکشن پاکستان کے شہری ہیں، کسی وقت آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں وہ نہیں آئیں گے. میں پھر کہیں گے آپ نے کہا تھا آئیں گے. نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ حکومت کے پاس ہے، عدالت کے پاس ہے، اس کو پڑھ لیں. 4 مہینے اس کو پرانی ہے وہ. اس کے بعد نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کریں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ میں علاج نہیں کراتا، میں پاکستان واپس آتا ہوں. اس میں میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ان کا فیصلہ ہے. رائٹ. بٹ ہماری مشورہ، ہماری رائے ان کو یہ ہے کہ علاج کروا کرائیں. اوکے. اینڈ اندازاً کتنا ٹائم لگے گا اس علاج میں؟ یہ وہیں کے ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک وہاں جو کنسیڈرنگ وہ تو اپیل میں چلے گئے ہیں ابھی. اگر کون نواز شریف صاحب وہ کا تو ویزے سٹیٹس کی بات ہے جی نا. تو جب ویزا سٹیٹس نہیں ہوگا تو علاج کیسے کرائیں گے؟ اب وہاں انگلینڈ کا سسٹم کچھ فرق ہے. جو آدمی علاج کروا رہا ہو اس کو کوئی وہاں سے ڈپورٹ نہیں کرتا. تو ان کا تو شروع بھی نہیں ہوا ابھی علاج. جی علاج ہوا ہے. کووڈ کی وجہ سے آپ نے کہا تھا، ایک میں نے انٹرویو میں دیکھا کہ ابھی شروع نہیں ہوا. علاج ہوا ہے. جو 3 انٹروینشنز ہیں وہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. جو 3 سرجیکل انٹروینشنز ہیں جو ہونی ہیں، جو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی ہیں، جو لکھی ہوئی ہیں اس رپورٹ کے اندر، وہ ابھی تک نہیں ہوئی، کیونکہ وہ لائف سیونگ سرجری نہیں ہے. نواز شریف صاحب بیماری میں ہی گئے تھے یا ڈیل کی وجہ سے گئے تھے؟ کیونکہ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ وہ بیمار نہیں تھے. 15,000 کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ پہ ڈینگی کا پیشنٹ کرٹیکل ہو جاتا ہے. 4 میڈیکل بورڈ بنے. میاں صاحب کا جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھا 3,000 سے نیچے تھا. جی آپ کسی ڈاکٹر کو فون کر کے ابھی پوچھ لیں کہ 3,000 پلیٹلیٹ کاؤنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں رپورٹس ٹیمپر ہوئی ہے. دس از واٹ دی گورنمنٹ سیز. میری حکومت تھی. وہ تو چلے ان کے اوپر سوال ہے، یہ وہ معصوم حکومت ہے جس کے بورڈ بھی ٹیمپر ہو گئے، جس کی رپورٹیں بھی ٹیمپر ہو گئیں. کس نے ٹیمپر کی ہیں؟ کمیشن بنائے نا. اس پہ کمیشن، دس واز دی امیڈیٹ ریزن. یہ تو ٹھیک ہو چکا ہے. کمیشن بنا دیں، اس پہ کمیشن بنا دیں کہ پتہ کریں کس نے رپورٹیں. کوئی ڈیل نہیں ہوتی نواز شریف صاحب کی. بہت سے وزراء فارغ بیٹھے ان کو ڈیوٹی لگا دیں. اعتزاز حسن صاحب سینئر قانون دان ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کا مجھے کوئی ایک بندہ لا دو
اعتزاز احسن صاحب جن کو اتنی ایگزیمپشن ملی ہو کس بات کی کہ ان کو اجازت مل گئی کہ ایک ایسے مجھے ملک چلے دنیا جائے جہاں پہ کا پاکستان ایک کا بندہ قانون نہ نہیں دیں جس لگتا. کے جج کو بلیک میل کر کے آپ نے سزا دی ہو. سر وہ چلے وہ آپ چیلنج کر دیں لیکن آپ ایسا بندہ لا سکتے ہیں دیکھیں جس کو ایک ایسے ملک اعزاز میں احسن صاحب بھیجے یہ بتا دیں نا کہ ذوالفقار بھٹو کو تو سزا ملی تھی, درست ملی تھی. اچھا وہ آپ ذوالفقار بھٹو صاحب کی سزا کو نواز شریف صاحب کی سزا کو ملا ہے. بالکل یہ وہی چیزیں ہیں, وہی چیزیں ہیں. ریلی جی اچھا ٹھیک ہے چلیں. جہاں پر ججز نے مرنے سے پہلے ہر جج نے اعتراف کیا ذوالفقار علی بھٹو کیس میں کہ میں نے دباؤ میں سزا دی ہے. نواز شریف صاحب کا جج بھی یہی کہہ رہا ہے میں نے بلیک میل ہو کے سزا دی ہے. دوسرے کیس میں ایک جی بی کا جج چیف جج کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے پاکستان کی چیف جسٹس نے کہا کہ ان کی بیل نہیں ہونے دینا, انہوں نے انٹرفیئر کیا ان کے جو لیگل پروسیس تھا. آپ جو ججمنٹس ہوئی ہیں کسی کو دکھا دیں. ہائی کورٹ از آلسو سیئنگ کہ ملائن کرنے کی سازش ہے. بٹ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ لگائیں اپنے کیس میں تو نواز شریف صاحب بری ہو جائیں گے. کیا لگائیں؟ آڈیو ٹیپ بھی لگائیں, ایفیڈیوٹ بھی لگائیں, آپ ساتھ لگائیں اس جی وہ تو اب کیس چلا گیا نا تو لگائیں گے, اپنے ڈیفینس میں لگائیں گے. بالکل کیوں نہیں لگائیں گے, کس وقت, میں تو ہر چیز استعمال کروں ایٹ واٹ پوائنٹ. یہ تو نیا ایویڈنس ہے نا تو یہ آپ کو ہائی کورٹ میں کرنا پڑے گا اس کو پیش. You planning to do that? دیکھیں میں وکیل نہیں ہوں, یہ وکلاء کا فیصلہ ہوتا ہے کب کریں گے کیسے کریں گے. کل پھر مجھ سے پوچھنا جرا شروع کر دیں گی. Right. میں تو لگتا ہے نیب میں آئے ہوں ایف آئی اے میں آئے ہوں. سر آپ تو انجوائے کرتے ہیں ایف آئی اے میں, تو آپ کہتے ہیں کہ بڑا ان کو دل چاہتا ہے کہ پڑھاؤں بیٹھ کے نیب میں. آپ کو بھی پڑھانے کا دل میں کرتا تو ہے. بالکل اتنی لینینٹ نہیں ہوں اکارڈنگ ٹو یو. ہم ایک بریک لیتے ہیں, we'll be right back. کچھ ایسی خبر شاہد خاقان عباسی ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے چیئرمین نیب کو چیلنج کیا کہ وہ بتائیں ریکوری کی رقم کہاں گئی. تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ شاہد صاحب نے کیسے چیلنج کیا تھا. چیئرمین صاحب یہ بتا دیں, ان کا دعویٰ ہے میں نے 539 ارب روپیہ برآمد کیا ہے 4 سال میں. یہ اس چیئرمین نیب کا دعویٰ ہے. جو فائنانس منسٹری ہے انہوں نے کہا جی ہمیں صرف 1.6 ارب موصول ہوا ہے. تو جو 537.4 ارب چیئرمین نیب صاحب کے پاس ہے وہ بتا دیں کہاں رکھا ہوا ہے. چیئرمین نیب نے اس چیلنج کا جواب ایک تقریب میں دیا. شاہد صاحب بیکاز یو ہیئر ان کا جواب بھی سنیے. جی سنا دیں. ہماری ریکوریز ہیں اس میں تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہوا اور کچھ لوگوں نے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی کہ یہ ریکوری 541 ارب روپے کہاں چلے گئے. وہی 541 ارب روپے کوئی کرنسی نوٹ نہیں تھے جو الماری میں بند تھے کہ میں آپ کے سامنے گن کے بتاتا کہ جی یہ 541 ارب ہے. اس میں ڈائریکٹ ریکوریز بھی شامل ہیں, انڈائریکٹ ریکوریز بھی شامل ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی جو ریکوریاں ہیں وہ نیب کے ان 4 سالوں کے دوران ہوئی ہیں. آپ مطمئن ہوئے جواب سے؟ جی میں بہت مطمئن ہو گیا ہوں. کتنے پیسے ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھا دیں. نیب بنا تھا سیاستدانوں کے احتساب کے لیے. تو مجھے بتائیں نا کتنے سیاستدانوں سے آپ نے احتساب کیا اور کتنی ریکوری ہوئی ہے ان سے. سو ریکارڈ تو ہونا چاہیے اس کا. نہیں ہے کوئی ریکارڈ نا. یہ وہ آدمی ہے نیب چیئرمین جو آج ڈیلی ویج پہ کام کر رہا ہے, جو ایک عذر پیش کرتا ہے کہ پی ایس سی کے سامنے پیش نہ ہوں, اور خط بھیجا, وہ خط وائرل ہے. خط بھیجا چیئرمین نیب نے اپنے دفتر سے کہ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے ایگزمپشن دے دیے پی ایس سی کے سامنے اپیئر نہ ہونے سے. جب شور پڑا کہ بھئی آپ عمران خان کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ایگزمپشن دے سکے, پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے, آپ نہیں پیش ہوئے, تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. پھر کہتے ہیں نہیں وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. آپ پیش ہونا چاہتے ہیں پیش ہوں, ذرا جواب دیں نا. میرا سمپل سوال ہے, آپ کو 4 سال ہو گئے, یہ بتا دیں آپ نے کتنے سیاستدانوں کو جو کیس بنائے ہیں عوام کے سامنے رکھیں, کتنے کنوکٹ ہوئے ہیں, ان سے کیا ریکوری ہوئی ہے. سر اگر نہیں بھی کنوکٹ ہوئے تو پوچھ تو وہ سکتے ہیں, پوچھنے کا تو استحقاق ہے ان کا. جی پوچھ لیا نا آپ نے, ٹھیک سب سے پوچھا ہے نا. جی آپ نے کتنا کس کو پکڑا ہے, تو آپ چاہتے ہیں پکڑا جائے, آپ کتنی ریکوری, کوئی آئیڈیا دیں کس کو پکڑنا چاہیے. جی کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پکڑنا چاہیے اصل میں. میں نے تو جواب دینا جو براڈ شیٹ میں
کئی ارب روپیہ ضائع ہو گیا، وہ کہاں گیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم احتساب کا ادارہ ہے. ٹھیک. ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے پرائم منسٹر کے دفتر میں، کہتے ہیں جی میں احتساب کر رہا ہوں. وہ کدھر ہے آج کل ویسے؟ میں ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے پہلے یہ بتا دیں. چلیں شہزاد اکبر صاحب کا اور چیئرمین جی تعلق کیا ہے. پھر یہ بتا دیں کہ آپ نے اس ملک کے سیاستدانوں سے کتنے پیسے ریکور کیے، ڈائریکٹ دونوں بتا دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پینی بھی نہیں لی. بھائی مجھے تو نہیں پتا. یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں پھر جس کو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے 539 ارب ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، ڈائریکٹ ریکوری کیا ہوتی ہے، انڈائریکٹ کیا ہوتی ہے، یہ سب تماشا ہے ہاؤسنگ سکیمز کا. کیسے؟ یہ سب ہاؤسنگ سکیم کو بلاتے ہیں. ٹھیک. کہ تم نے یہ پکڑ لیں گے کسی شخص کو، وہ کہے گا جی مجھے فلانی ہاؤسنگ سکیم نے مجھے پلاٹ دینا تھا، پلاٹ نہیں دیا، یہ ہاؤسنگ سکیم والے کو بلا لیں گے. ٹھیک. اسے 5-10 کروڑ خود پکڑ لیں گے. سر ہاؤسنگ سکیمز بھی تو اللیگل بنی ہوئی ہیں، این او سی ہوتے نہیں ہیں، ملائن ہوتی نہیں. گزارش کر رہا ہوں نا، ٹھیک، ہاؤسنگ سکیمز اگر اللیگل بنی ہے تو ان کو بند کر دیں. ٹھیک. یہ ان سے پکڑ لیتے ہیں پیسے. رائٹ. اس کے بعد اسے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم جی پلاٹ دے دو. وہ سب پلاٹ کی رقوم ہوتی ہے نا وہ اکٹھی کر کے وہ کہتے ہیں یہ ہم نے ریکوری کر لی ہے. اچھا میرا ڈسکلیمر ہے، یہ آپ کی خبر ہے، اگر بلا لیں وہ آپ کو تو یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. اینڈ ویلکم بیک. کچھ ایسی خبر شاہد خاقان عباسی ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے چیئرمین نیب کو چیلنج کیا کہ وہ بتائیں ریکوری کی رقم کہاں گئی. تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ شاہد صاحب نے کیسے چیلنج کیا تھا. چیئرمین صاحب یہ بتا دیں، ان کا دعویٰ ہے میں نے 539 ارب روپیہ برآمد کیا ہے 4 سال میں. یہ اس چیئرمین نیب کا دعویٰ ہے. جو فائنانس منسٹری ہے انہوں نے کہا جی ہمیں صرف 1.6 ارب موصول ہوا ہے. تو جو 537.4 ارب چیئرمین نیب صاحب کے پاس ہے وہ بتا دیں کہاں رکھا ہوا ہے. چیئرمین نیب نے اس چیلنج کا جواب ایک تقریب میں دیا. شاہد صاحب بیکاز یو ہیئر ان کا جواب بھی جی سنا دیں. ہماری ریکوریز ہیں اس میں تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہوا اور کچھ لوگوں نے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی کہ یہ ریکوری 541 ارب روپے کہاں چلے گئے. وہی 541 ارب روپے کوئی کرنسی نوٹ نہیں تھے جو الماری میں بند تھے کہ میں آپ کے سامنے گن کے بتاتا کہ جی یہ 541 ارب ہے. اس میں ڈائریکٹ ریکوریز بھی شامل ہیں، انڈائریکٹ ریکوریز بھی شامل ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی جو ریکوریاں ہیں وہ نیب کے ان 4 سالوں کے دوران ہوئی ہیں. آپ مطمئن ہوئے جواب سے؟ جی میں بہت مطمئن ہو گیا ہوں. کتنے پیسے ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے یہ میں سمجھا دیں. نیب بنا تھا سیاستدانوں کے احتساب کے لیے. تو مجھے بتائیں نا کتنے سیاستدانوں سے آپ نے احتساب کیا اور کتنی ریکوری ہوئی ہے ان سے. سو ریکارڈ تو ہونا چاہیے اس کا. نہیں ہے کوئی ریکارڈ نا. یہ وہ آدمی ہے نیب چیئرمین جو آج ڈیلی ویج پہ کام کر رہا ہے، جو ایک عذر پیش کرتا ہے کہ پی ایس سی کے سامنے پیش نہ ہوں اور خط بھیجا. وہ خط بلا لے. یہ اگر انہوں نے آپ کو سو کر دیا جسٹ ان کیس، ہمیں تو فون آ جاتا ہے فوراً جب بھی آپ میں تو سمپل سوال پوچھ رہا ہوں پھر پوچھ لیتا ہوں. ٹھیک. کہ جناب آپ نے کہہ رہے ہیں 539 ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریکوری آپ نے کی ہے. آپ نے کس سے کی ہے؟ سیاستدانوں سے کی ہے. دس از یور کوسچن. میرا کوسچن ہے. ٹھیک ہے. ویسے بھی اس کا لاگ ہونا چاہیے، رسیدیں آپ سے بھی مانگی تھی. میں آپ کو یہ بتا دوں یہ سوال ہوں گے ایک دن جب آپ اس ملک میں یہ دیکھیں گے کہ نیب کا احتساب ہوگا کہ جو ظلم نیب نے کیے ہیں یہ سب چیئرمین یہ سب افسر وہاں کھڑے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا. یہ دھمکی دیتے ہیں آپ مجھے؟ یہ دھمکی نہیں ہے. ذرا ہاتھ مجھ پہ ہلکا رکھیں لیکن میں آگے حقیقت بیان کر رہا ہوں، دھمکی نہیں ہے. جب ناانصافی ہوتی ہے تو پھر انصاف بھی ہوتا ہے. جب ظلم ہوتا ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے. What will you do? میں کچھ نہیں کروں گا. میں درخواست گزار بنوں گا نیب کے خلاف. کب؟ جب بھی موقع ملا زندگی میں. اس زندگی میں نہیں ملا تو ایک اور بھی ایک احتساب کی جگہ ہوگی. میں ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالوں گا. میرا یہ وعدہ ہے ان لوگوں سے. اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. سے تو بڑے آپ جب ظلم آپ جب کرسی پر بیٹھتے ہیں نا آپ کی بنیادی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میرے نیچے ظلم نہ ہو. جب آپ خود ظلم میں شامل ہوتے ہیں، میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں، میرے افسروں کو کہا گیا یہ تمہارا وارنٹ ہے گرفتاری کا اور یہ اپروور سٹیٹمنٹ ہے شاہد عباسی کے خلاف. کون سی دینی ہے؟ کون سے آفیسر کو کہا گیا؟ ایک نہیں بہت سے افسروں. وہ لوگ ایک دن آئیں گے، وہ لوگ ایک دن سامنے آئیں گے. وہ لوگ بڑے سامنے آئیں گے. مضبوط تھے وہ، اگر نہیں پریشر میں آئے تو
جی بن گئے، ہم نے کیے اپروور بن گئے کچھ. میں نے جو میرے خلاف انویسٹیگیشن تھی، میں نے اپنے تمام افسران کو کہا میرے خلاف اپروور بن جائیں، اپنی جان بچائیں، ان ظالموں سے اپنی جان بچائیں. میں نے ان کو کہا، میں نے ان کو میسج بھیجے، میں کہا جو ایک کہتے ہیں ان کی بات مان لیں، میری فکر مت کریں. یہ ظلم ہے اس ملک کے اندر کہ بلا کر کہا جاتا ہے یہ بیان دے دو. ایک نہیں، مجھے 10 افسروں نے کہا ہے. بٹ یو ہیو پروف بتانے کے لیے. یہ پروف جب کمیشن بنے گا نا، یہ سب وہاں کھڑے ہوں گے، پروف آئے گا، پروف آپ کو ملے گا. رائٹ. چلے ہم ایک اور ٹیکس کے اوپر سوال پوچھ لیتے ہیں. پرائم منسٹر کا ٹیکس بڑھ گیا، اس پہ سب سوال اٹھا رہے ہیں لیجٹمیٹلی. آپ کا کم کیوں ہو گیا ٹیکس؟ جی آپ کا کم ہو گیا ٹیکس؟ میں نیب کی کسٹڈی میں رہا ہوں، میں ای سی ایل پہ ہوں، میں کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ میں بینک اکاؤنٹ آپریٹ کر سکتا ہوں، نہ میں کوئی کاروبار کر سکتا ہوں، تو میرا ٹیکس کم ہو جائے گا. ٹیکس بنتا ہے آپ کی انکم پہ. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی انکم بڑھ گئی ہے اور انہوں نے ٹیکس ادا کر دیا. بٹ مفتاح اسماعیل صاحب بھی رہے جیل میں اور ان کے اوپر بھی کیسز ہوئے، مگر ان کی تو بڑھ گئی انکم. آپ کہہ رہے ہیں جی ان کو بڑھ گئی ہوگی، ان کی بڑھ گئی ہوگی. میں تو خود کام کرتا ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب کی انڈسٹریز ہوں گی. یس ہیں، بالکل ہیں. سو لاسٹ کوشچن، آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے مری میں، ایگزیکٹلی آپ کے خیال سے کیا ہوا تھا مری میں؟ جو باقی پاکستان میں ہو رہا ہے، حکومت نامی چیز نہیں ہے، نالائق افسر لگائے ہوئے ہیں، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، حکومت کو پتہ نہیں ہے ہو کیا رہا. وزیر اعلیٰ کو صبح 12 بجے تک یہ پتہ نہیں تھا مری میں ہو کیا گیا ہے. صبح 12 بجے تک نہیں؟ جی کوئی حکومت کا اہلکار نہیں نکلا، مقامی لوگوں نے جا کر نکالا ہے. تمام گاڑیوں میں سے لوگ، یہ ویڈیوز موجود ہیں، دوپہر کے 4 بجے جا کے حکومت کے اہلکار آئے ہیں. یہ ہر سال برف پڑتی ہے، ہر سال گاڑیاں پھنس بھی جاتی ہیں، آپ اس کا مداوع کرتے ہیں، اس کا حل نکالتے ہیں. ان کا جو دعویٰ ہے کہ یہ آؤٹ آف دا وے جا کے بہت زیادہ برف باری ہے. معذرت سے جی، میں بچپن میں مری کا رہنے والا ہوں، بچپن سے ادھر ہی ہوں. جب برف پڑ گئی ہے، پڑ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گاڑیاں پھنس گئی ہیں، کوئی مشین نہیں ہلی، سڑک صاف نہیں ہوئی. جب سڑک صاف نہیں ہوتی گاڑیاں پھنس جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب رات آ گئی، برف چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، آپ کو 1122 کے اہلکار، پولیس کے اہلکار ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، آرمی کی یونٹس موجود ہیں. ان کو صرف کہنے کی ضرورت تھی. اگر آپ ان سے مدد مانگتے، ان کے وہ زیادہ پریپیئرڈ ہوتے ان چیزوں کے لیے، وہ بالکل نکل آتے. جب آپ نے بتایا بھی نہیں. کوئی اطلاع آپ کے پاس تھی باسی صاحب؟ بیکاز آپ کو بھی تو لوگ اتنا obviously آپ اتنا دیکھیں مقامی لوگوں کو صبح جب برف، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا. جی جب اوپر سڑک پہ چڑھے ہیں تو پتہ چلا ہے نا کہ کیا ہوا ہے. اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں. وہاں سے گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ اسی قسم کی برف پڑ رہی تھی، مجھے اور میرے ایم پی اے کو شہباز صاحب نے لاہور سے فون کیا کہ گاڑیاں پھنس گئی ہیں، آپ لوگ جا کے لوگوں کی مدد کریں. اور ہم خود پیدل گئے 5 کلومیٹر چل کے، میں خود پیدل گیا برف چلتی برف میں رات کے وقت. اور ہم نے ہر گاڑی والے جو پھنسا ہوا تھا پوچھا بھئی آپ تکلیف میں ہیں، کوئی مشکل ہے، کسی کو گاڑی نکال کر دی، کسی کو کسی کے گھر بٹھایا. نکال کے دیا آپ لوگوں نے؟ جی. سر بزدار صاحب بھی تو آئے تھے، لیکن وہ ویدر کلیئر ہونے کا ویٹ کر رہے تھے، پھر وہ ہیلی کاپٹر میں آئے ہیں. کون؟ بزدار صاحب جو چیف منسٹر ہیں. نہیں بزدار صاحب تیسرے دن آئے ہیں. تیسرے دن آئے تھے. جب میں تو بات کر رہا ہوں جب معاملہ ہو رہا تھا، ٹھیک، انتظامیہ دیکھتی ہے ان معاملات کو، پورا پلان بنا ہوا ہے مری کے لیے، جو کہ نہیں تھا اس دفعہ. یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس میں ایک اور بات بھی کہی گئی کہ مری کے لوگوں کا بھی ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں تھا. یو آر فرام مری. آپ نہیں، مری کے لوگوں کا ایٹیچیوڈ ٹھیک تو نکالا کس نے ہے؟ کیا ان لوگوں میں یہ جو لوگ ہیں اس حکومت کے وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک، کیا یہ مری کے لوگوں کو شکریہ بھی نہیں ادا کر سکے جنہوں نے سب کو جا کر نکالا ہے؟ کیوں وہ نہیں وہاں پہنچے، شکریہ نہیں ادا کر سکے؟ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہوٹل پرائسز زیادہ کر دی. ہوٹل پرائس والے کو پکڑے نا یار. انڈے کی پرائس زیادہ کر دی. ہوٹل پرائس جو ہے مری کے 90% ہوٹل مری کے لوگوں کے نہیں ہے. اوکے. وہاں انتظامیہ موجود ہے، وہ کاروبار ہے. اگر کوئی زیادہ پیسے مانگ رہا پکڑے اس کو، کیس بنائیں. آج کیوں نہیں کیس بناتے ان کے خلاف؟ بنائے نا کیس. غلط ہے جو مری کے لوگوں کے خلاف باتیں کرنا. مری کے لوگوں نے نکالا ہے، ہو سکتا ہے 2-4 آدمیوں نے کوئی مہنگی چیز بیچی، ان کو پکڑیں. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ مری کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا، سارا کام مری کے لوگوں نے کیا ہے. کوئی ان کو ایکنالج نہیں کر سکا، ان کو شکریہ نہیں ادا کر سکا، کسی نے تعریف نہیں کی کہ لوگوں نے کام کیا ہے. آپ یقین کریں ایک گاؤں کے اندر 150 لوگوں کو پناہ دی گئی. حکومت تو بعد میں آئی ہے، پوچھنے والا ہی نہیں تھا.
عباس صاحب, thank you so much for giving us time. شاہنواز عباس صاحب کی ایک باتیں آپ نے سنی. Do give me your feedback. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.